अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस अली चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कलअदम TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और डॉक्टर नुमान नियाज़ का हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल काबीना का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वो अभी तक की जो TLP यानी कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात के जितने भी अदवार चलते आए हैं उन पे ब्रीफ जो काबीना उसको एतमाद में लेंगे। आज और अभी तक की जो पेशरफ्त है, इसमें जो सबसे अहम बात है कि साद रिजवी साहब को उनके घर से यानी जहाँ वो अभी तक नज़रबंद थे वहाँ से स्पेशल ले जाया गया है। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि अब उन्होंने जगह तो नहीं बताई, लेकिन ये है कि ये जो मीटिंग थी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हुई है, वज़ीर दाखिला इसको ऐड कर रहे थे और वज़ीर दाखिला जो आज शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी वो आए, उन्होंने बताया है कि हमने उनकी मिन्नत तक की है, लेकिन वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। गो के गवर्नमेंट ने जो रियासत अभी तक मुसलसल घुटने टेकती आ रही है, मज़ीद उनके सामने लेट गई है, लेकिन वो जमात जो है और उसके कायदीन वो अपने मौक़िफ़ पे से किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि उनका वर्कर उनके साथ इतना खुश है, राज़ी है, क्योंकि उनकी जो कमांड है, जो उनकी टॉप की लीडरशिप है, वो बाकी सियासी जमातों के बरक्स या इससे पहले मुल्क में जितनी मजहबी जमातें हैं उसके बरक्स वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये जब से मंजर-ए-आम पर आई है और मेन स्ट्रीम में और ताकत में आई है, ये जब भी इस्लामाबाद आई है ये वापस कुछ ना कुछ हुकूमत वक्त से ले के गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जमात अपने कारकुनों को ले के आई हो और ये खाली वापस चली गई हो। हर दफ़ा ये हुकूमत से कुछ ना कुछ मनवा के गई है और अभी तक की जो सिचुएशन है इसमें आप देख लें कि इनके इरादे और अज़म इसी तरह के लग रहे हैं कि इस दफ़ा भी ये घुटने टेकने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स, आज का जो आप शाहज़ैब खानज़ादा और शेख रशीद का प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें अगर आप शेख साहब की बॉडी लैंग्वेज और आप शक्ल देख लें तो आपको ज़रूर ये एहसास हो जाएगा कि ये जो आग इन्होंने दूसरों के लिए लगाई थी, ये जो वो आग जिसमें ये नून लीग की गवर्नमेंट को तबाह करना चाह रहे थे, वो उसका सेक और उसकी तपश आज इनके अपने जो है तो घरों तक पहुँच गई है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि 2018 इलेक्शन के बाद वो क़ुव्वतें जो तहरीक इंसाफ को उंगली पकड़ कर मूव करवाती रहीं और हर बहरान के बाद इनके पीछे खड़ी हो जाती थी, इस दफ़ा वो बिल्कुल साइड पे, जिसका बरमला जो है आप इज़हार आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर काबीना के अरकान उनकी शक्लें देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा। आप जब देखेंगे, आपको आप यूट्यूब पे या मीडिया पे आप फुटेजेस देखेंगे, शेख रशीद साहब को जब दुबई से बुलाया गया वो वापस आए, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप ज़रा सा देखिएगा किस तरह उनका चेहरा मुरझाया हुआ और वो थके थके से हुए हैं। तो इसके बरक्स इससे पहले जब वो कुछ क़ुव्वतें PTI और गवर्नमेंट के पीछे खड़ी होती थी तो शेख साहब बिल्कुल फ्रेश होते थे, बिल्कुल हशाश बशाश, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कैमरा, मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। गो कि इस दफ़ा वो इनको वो तंदुरुस्ती और वो जो इनके चेहरे पे एक चमक होती थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा कर रही है कि अब उन क़ुव्वतों ने अपना हाथ खींच लिया है और उन्होंने बिल्कुल इनके हाथ सर पे से हाथ उठा लिया है। और आप देख लें कि 2 दिन के बाद अब दोबारा मुल्क में सड़कें बंद होने लग गई हैं और दोबारा वो अपनी क़ुव्वत के साथ रोडों पे आ रहे हैं और हुकूमत बिल्कुल मफलूज है, बेबस है। तो इससे पता चल रहा है कि अब हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है और आप गवर्नमेंट की मज़ीद भी आप कमज़ोरियाँ देखते रहेंगे। इसके बाद जो एक और वाक़या हुआ, आज इंडियन एयरलाइन गालिबन उसका गो एयर उसका नाम है, उनकी 2 परवाज़ों ने पाकिस्तानी रूट इस्तेमाल किया है। अब आप कल या परसों देखेंगे मीडिया में इसके ऊपर भी एक तूफ़ान आएगा। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब हवाओं ने रुख बदल दिया है। व्यूअर्स, इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये TLP वाला इशू तो इंशाल्लाह आज कल परसों अल्लाह करेगा कि पुरअमन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जो इससे भी बड़ा इशू है वो है हमारी मईशियत, जो हमारी इकानमी है 2018 इलेक्शन के बाद जो दिन ब दिन ज़वाल पजीर होती जा रही है। एक नालायकों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। वो 2018 का इलेक्शन जिसे मौजूदा गवर्नमेंट
اور کچھ حلقے پاکستانی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن کہہ رہے ہیں. وہ شفاف ترین الیکشن عمران خان جیسی سوغات اور اس کے بعد یہ جو آج حالات ہیں یہ اس ملک کے لیے تحفتاً لے کے آئے ہیں. تو جو 2019 تک اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے طارق باجوہ صاحب, ان کو جو عمران خان نے معطل کیا تھا IMF کے کہنے پہ, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ طارق باجوہ صاحب اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ان حالات میں اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا, روپے کی قدر ہم نے گرا دی, تو ملک میں ایک مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا, جس سے غریب طبقہ جو آلریڈی کووڈ کی وجہ سے مارا ہوا تو بالکل اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. لیکن جب IMF کی شرائط تھی کہ ہم قرضہ دیں گے انہی شرطوں پہ, تو آپ طارق باجوہ کو ہٹا دیں, تو عمران خان صاحب نے بالکل آنکھیں بند کر کے طارق باجوہ کو ہٹا کے IMF کا ہی ملازم, گو کہ یہ جو رضا باکر صاحب ہیں ان کی جائے پیدائش تو لاہور پاکستان ہے, لیکن دنیا میں جس ممالک کے بھی جو لوگ IMF کے ملازم ہوتے ہیں تو ان کا دین, ایمان, مذہب, ان کا دیس وہ صرف IMF ہوتا ہے, وہ اسی کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, ان کا اپنا ذاتی ملک مٹی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو رضا باکر صاحب ہیں تو یہ پاکستانی ہیں, لیکن یہ پچھلے 16-17 سالوں سے IMF کے ملازم ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پاکستان سے پہلے رضا باکر صاحب 2 یورپی ممالک رومانیہ, بلغاریہ اور اس کے بعد ایک اسلامی ملک مصر کی معیشت کو بھی آسمانوں تک پہنچا کر آ چکے ہیں. اور یہ دنیا کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں IMF کا یہی ایجنڈا لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کی جو لوکل کرنسی ہوگی اس کو بالکل زمین بوس کر کے وہاں پہ مہنگائی کا طوفان اور افراتفری پیدا کر کے اس کے بعد یہ اپنی فیملی اور اپنا بریف کیس لے کے IMF کے آرڈر کے مطابق اگلے ملک چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے موجودہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں رضا باکر صاحب, انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے اکنامکس میں PhD کی ہوئی ہے, اور اس PhD کے بعد سے آج تک یہ IMF کے ہی ملازم ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی تک کی کیا سرائیں ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ سچ ہوں, کہ ان کا یہ ٹاسک ہے کہ یہ پاکستانی روپے کو 200 روپے تک لے کے جائیں گے ڈالر کے مقابلے میں. تو آپ خود سوچ لیں گے جب 175 روپے عوام کا کیا حال ہو گیا, اچھے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, تو خدا نخواستہ جب وہ 200 پہ جائے گا تو پھر ہماری معیشت کا, ہماری عوام کا اور ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا. تو 200 کے بعد یہ اپنا بیگ لیں گے, ان کا کسی دوسرے ملک میں جو ہماری طرح برباد ہوگی, جہاں پہ عمران خان جیسا ایک انتہائی قابل شخص وہاں پہ وزیر اعظم یا صدر ہوگا, تو ان کو نیکسٹ آرڈر ملے گا, اپوائنٹمنٹ آرڈر, یہ اپنا لیٹر لیں گے, اپنی فیملی کو لیں گے اور بائے بائے ٹاٹا پاکستان. حفیظ شیخ, شوکت عزیز, معین قریشی کی طرح پھر قوم بالکل نہیں, ان کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے, جبکہ پیچھے قوم اور عوام اپنے زخم چاٹتے رہ جائیں گے. تو خدا را اس وقت جو ہماری معیشت کو اور قوم کو ضرورت ہے وہ طارق باجوہ سے ایسے کسی شخص کی ہے جو پاکستانی ہو, جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. وہی لوگ اور اسی قسم کے مینٹلٹی لیول والے لوگ اس وقت معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں. ویورز, آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جو الیکشن سے پہلے جہاں انہوں نے بے تحاشا جھوٹ بولے, اس میں یہ ایک جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تمام میڈیا چینلز پہ یہ بولا کرتے تھے کہ میں نے 200 معاشی ماہرین کی ٹیم تیار کر دی ہے. اب میں حیران ہوں, آج تک سوچ رہا ہوں کہ 3.5 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے, اپنی بدنامی اور بربادی کی انتہاؤں کو یہ پہنچ چکے ہیں. پتہ نہیں وہ خان صاحب کی وہ جو 200 معاشی ماہرین کی ٹیم تھی وہ کب آئے گی اور کب اس ملک کو, اس روپے کو, گرتی ہوئی اکانومی کو سنبھالا دے گی. اور ہم نے تو آج تک اس میں سے 10 بندوں کے نام بھی نہیں سنے, نہیں دیکھے کہ وہ جو 200 میں سے یہ 10 تھے عمران خان صاحب نے برے وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے. ایک جو ان کے رستو تھے اسد عمر صاحب, ان کو تو عمران خان صاحب نے خود ہی پہلے 6 مہینوں میں فارغ کر دیا, فیل کر دیا. اور وہ اب بے شرمی کا عالم ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اسد عمر ہمارے جو مشیر خزانہ ہیں شوکت ترین کو لے کے 7 دن یہ IMF کی چوکھٹ پہ نیو یارک پہ بیٹھے رہے, اور وہاں سے یہ اتنا سموہ لے کے واپس آ گئے. انہیں کچھ بھی نہیں ملا, 1 ٹکا نہیں ملا, اور واپسی آ گئے. یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ فی الحال وہ جو سعودیہ میں امداد دے رہا ہے, بھیک دے رہا ہے, اسی پہ گزارا کرو. اور یہ وہی بھیک ہے جو ارطغرل ڈرامہ دکھانے کے بعد MBS جب پاکستان سے ناراض ہوئے تھے تو یہ انہوں نے ڈالر جو صرف ہم نے ایز اے ریزرو رکھنے, انہیں ہم یوز نہیں کر سکتے, وہ انہوں نے واپس لے لیے تھے. تو اس دفعہ جا کے وزیر اعظم سے پہلے ہمارے آرمی چیف گئے تھے, کچھ ان کی وہاں پہ سفارتی سطح پہ ملاقاتیں ہوئی تھی, تو انہوں نے اگلے دن پھر اعلان کر دیا کہ جی وہ ہم آپ کو دوبارہ دے رہے ہیں. تو یہ وہی ڈالرز ہیں. ویورز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ابھی موجودہ ملک کی اکانومی اور ملک کا یہ حال ہے, اب غریب کو تو چھوڑیں, جو ملک میں ایک امیر لوگ, ایک امیر کلاس, ایک امیر طبقہ ہوتا تھا, وہ بھی اس سے اچھا خاصا متاثر ہو گیا ہے. اب وہ لوگ بھی اپنے نوکر تک افورڈ نہیں کر سکتے, اس مہنگائی نے ان کی کمر بھی توڑ دی ہے. غریبوں کو تو آپ چھوڑیں.
اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو 2018 کے بعد بڑی بری طرح سے باوجود اتنی بدنامی کے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی رہی اور اس پہ اس کو کوئی ملال بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ اب سائڈ پہ اب وہ کنارہ کرنے لگی ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی نالائکیوں کی، ان کی مس مینجمنٹ کی قیمت ہمیں چکتانی پڑ رہی ہے، اور اب لوگ حکومت کی ہر نالائکی کا، ہر نااہلی کا ذمہ دار پنڈی کو نام لے کر ٹھہراتے ہیں. تو اب وہ سائڈ پہ ہونے لگ گئی ہے، جس کے آپ کو کچھ اشارے ابھی آپ دیکھ بھی رہیں گے اور مزید آنے والے دنوں میں بھی ملیں گے کہ بلوچستان گورنمنٹ چینج ہو گئی لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس کے بعد آپ خورشید شاہ کو دیکھ لیں، 2 یا 3 دن پہلے وہ ان کی بیل ہو گئی، باوجود ان کو 2 سال جیل میں رکھ کے ان پہ 1 روپے کا نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا، وہ آج اپنے گھر سکھر بیٹھے ہیں. اس کے بعد آپ یہ جو بی ڈی الیکشن ہوئے تھے حالیہ دنوں میں، یہ دیکھ لیں. پھر میں آپ کو یہ بھی اندر کی بات بتا دوں کہ وزیر اعظم کے ایک مشیر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ گڑی گیس میں جو وہ گھڑی بکی تھی، اس میں وعدہ معاف گواہ بننے کو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو اشارہ ملے تو وہ اپنا کام کر دیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عمران خان صاحب اب یہ بالکل جان چکے ہیں کہ جس طرح میں خواب دیکھتا رہا یا قوم کو میں خواب دکھاتا رہا اور وہ میں جو بڑے بڑے بلنڈر مارتا رہا، یہ ملک اتنا آسان نہیں ہے چلانا. اب وہ کسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں سیاسی شہید بن جاؤں. اب عمران خان صاحب نے تو اپنے طور پہ وہ نوٹیفیکیشن رو کے اس کی مکمل تیاری کر لی تھی، لیکن اپوزیشن نے اور ان قوتوں نے جو عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی، ان میں سے ایک فریق نے یہ ہونے نہیں دیا. عمران خان صاحب کی فل کوشش یہ تھی کہ کسی طرح میں اس نوٹیفیکیشن روکوں، میری یہ جو اختلاف ہے اپنے عروج کو پہنچے اور میری حکومت ختم کر دی جائے اور میں عوام میں ایز اے سیاسی شہید بن کے چلا جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. تو یہ جو افغانستان بلوچستان والا ایک تھوڑا سا ایک وہاں پہ ٹریلر چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ پنجاب اسمبلی اور اس کے بعد وفاق میں اس قسم کا ایک دوبارہ اس قسم کا ایک وہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ پہلے پنجاب اسمبلی میں تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد وفاق میں حکومت یہی ہوگی لیکن وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. لیکن ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنا عمران خان کو لانا مشکل تھا اس سے زیادہ عمران خان کا جانا ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ دیکھیں گے پچھلے 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ مفتی سعید اور مرحوم نعیم الحق کی ایک آڈیو لیکس ہو گئی ہیں، جس میں وہ بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ واضح کہ عمران خان نے دوران عدت بشرا بی بی سے نکاح کر لیے. یہ ہلکا سا اس کا ٹریلر ہے. تو جنہوں نے اب عمران خان صاحب کو بھیجنا ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہم اس وقت اس طرح اقتدار سے بے دخل کر دیں گے تو یہ باہر جا کے مسلسل بولیں گے. وہ بولنا ملک کے لیے اور ان قوتوں کے لیے جو ان کو 2018 کے شفاف ترین الیکشن کے ذریعے لے کر آئی تھی ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ آڈیو کے بعد کچھ ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ ویڈیوز مطلب اس سارے کھیل کا انجام ہوگا، اخیر ہوگا جو ان کے بقول کہ عمران خان کی منہ بندی کے لیے وہ کافی ہوں گی. تو ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں اکانومی کے لحاظ سے کہ خدا رہا یہ جو اکانومی کی سچویشن ہے یہ بہت ڈینجرس ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے 1998 میں ایٹامک جو بلاسٹ ہے وہ کیے تھے. رشیا ہم سے دہائیوں پہلے ایٹمی قوت بن چکا تھا، لیکن اس ایٹم بم کے باوجود، دنیا کی بہترین آرمی کے باوجود، بہترین فضائیہ کے باوجود، بہترین انٹیلیجنس کے باوجود رشیا کے 15 ٹکڑے ہوئے. چیک ریپبلک ایک یورپ کا ملک ہے، رشیا کے انڈر تھا، اس کے 8 ٹکڑے ہوئے. بوسنیا ہرزیگوینیا کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو یہ کیوں ہوئے؟ ایٹم بم تو ان کے پاس بھی تھا، آرمی ان کے پاس معیشت کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے. اور گورباچوف جو کہ کچھ سمجھدار لوگ عمران خان کو پاکستان کا میخائل گورباچوف کہتے ہیں، وہ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس بندے نے آ کے رشیا کی اکانومی کو بالکل ڈیمیج کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. رشیا کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ اب وہ اپنے نیچے اتنے بڑے ان ممالک کو جکڑ کے رکھ سکے، کیونکہ بغیر اکانومی کے یہ کام پاسبل نہیں تھے. تو خدا رہا یہ اکانومی والی جو ہے یہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے اچھا ہو جو ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے. اور دوسرا ویور جو ہم بات کریں گے 2-3 دن پہلے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں، لیجنڈ فاسٹ بالر شعیب اختر، جن کا پورا قوم تو ان سے پیار کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. انہوں نے اپنی زندگی دی ہے، فلیٹ فوٹڈ ہونے کے باوجود، انجریز کے باوجود اس ملک کے لیے کھیلتے رہے ہیں اور صرف انہوں نے ملک کے لیے کھیلا ہے. جو باقی ہمارے تاریخ کے فاسٹ بالر تھے ان کے برعکس آپ دیکھیں گے شعیب جو ہے ہمیشہ ملک کے لیے کھیلا ہے. ایک بندہ ہے جس کو ابھی اس واقعے کے بعد ہی فیم ملا ہے، نام ملا ہے، ڈاکٹر نعمان نیاز. انہوں نے ایک لائیو شو میں نے اپنی زندگی میں آج تک
کسی کہیں بھی میں نے میزبان کو کسی کو یہ نہیں کہتے سنا کہ آپ شو چھوڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، گو کہ وہ مہمان اور سیاسی شخصیت بھی ہو، پھر بھی میں نے کبھی اس طرح کے کسی میزبان کو یہ کہتے نہیں سنا۔ دنیا میں تو میزبان بہت کچھ سن لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن غالباً یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ ہر پاکستانی اس واقعے پہ دکھی ہے کہ ہمارے ایک لیجنڈ کرکٹر کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ اور انٹرنیشنل اسٹارز بیٹھے ہوئے تھے، ان صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے انہیں فوراً بولا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نعمان نیاز ہیں کون۔ یہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ان کے بیٹے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ جو بےایمانی کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ انہوں نے جو 2 MBBS گورنمنٹ کے خرچے پہ کیے ہوئے ہیں، ایک یہ انہوں نے MBBS سرجری میں کیے ہوئے اور ایک میڈیسن میں کیے ہوئے۔ 2 MBBS کر کے مطلب کہ 2 یہ کسی حقدار اسٹوڈنٹس کا حق مار کے، ظاہر سی بات ہے سیٹوں کو کوٹوں تھے، یہ حق مار کے پھر جب مشرف کا مارشل لا لگا تو اپنے والد صاحب کی دعا سلام کے عوض یہ PTV میں قومی ٹیم کے میڈیا کوآرڈینیٹر چلے گئے۔ جب آپ کی دلچسپی میڈیا کی طرف تھی تو آپ نے 2 اسٹوڈنٹس کا حق کیوں مارا؟ اس کے بعد یہ PTV کے سرکاری ملازم ہو گئے اور آج تک ان کے پاس بیک وقت ان کے پاس 5 عہدے ہیں، اور موصوف کی آپ اخلاقی جو تربیت ہے اور اخلاق کا جو اخلاقی ساکھ کا معیار ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ ان کے خلاف ابھی تک جو انہوں نے اپنی پاور اور پوزیشن ذریعے کیس دبائے، اور PTV کے جو خاتون کیمرہ مین تھے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا بھی ایک کیس ہے جس کو ابھی تک انہوں نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی تک جو PTV نے کی ہے ان کو آف ایئر کر دیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ اور میں آپ کو ابھی یہ بتا دوں کہ یہ جو عمران خان رونا رو رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہوگی، خزانہ خالی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس خالی خزانے میں یہ جو ہمارا PTV ہے جو کہ بطور ادارہ خود بھی دیوالیہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر سال گورنمنٹ اپنے خزانے میں سے PTV کو پیسے دیتی ہے، یہ لوگ اپنے ملازمین کے تنخواہ اور باقی اخراجات، اس میں آپ کو ذرا سا بتاتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر نعمان صاحب اس ادارے سے کیا کچھ وصول کر رہے ہیں۔ 5 عہدوں کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ماہانہ ہمارا ملک PTV 22,25,000 روپے ان کو ماہانہ سیلری دیتا ہے۔ ایک جدید ان کے پاس بالکل نیو ماڈل یہ بلیک کلر کی ان کے پاس پراڈو گاڑی ہے سمیت سرکاری ڈرائیور کے۔ 300 لیٹر ان کو منتھلی پیٹرول گورنمنٹ دیتی ہے فری۔ 3 لاکھ روپے انہیں ماہانہ مینٹیننس فنڈ کی مد میں گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ G6 اسلام آباد میں ان کو گورنمنٹ ایک 6 کنال کی کوٹھی دی ہوئی ہے۔ 4 سرکاری ملازمین PTV سے سیلری لے کے PTV کے خرچے پہ ان کے بنگلے پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ نے انہیں جدید موبائل اور ایک لیپ ٹاپ بھی دیا ہوا ہے۔ 2 لینڈ لائن فون کنیکشن گورنمنٹ نے انہیں دیے ہوئے ہیں ان لمیٹڈ بیلنس کے ساتھ، یہ جتنی چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ ان لمیٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان اور PTV نے انہیں وائی فائی دیا ہوا ہے۔ بجلی گیس سال کے 12 مہینے ان کی مفت ہے۔ الغرض اگر یہ ساری سہولیات 22,25,000 منتھلی سیلری اور یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کریں تو موصوف اس قوم کو اور PTV کو ماہانہ یہ کروڑ روپے کے لگ بھگ پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کروڑ روپے کے بعد آپ PTV کی کارکردگی دیکھیں اور ان کا جو اخلاقیات کا آپ دیکھ لیں کہ یہ اخلاقیات کے کس لیول پہ ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی مہمان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور مہمان بھی جو ایک قومی ہیرو ہو، لیجنڈ کرکٹر ہو، اور پھر دنیا بھر کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ویون رچرڈ تھے، انگلینڈ کے ایک سابق کرکٹر تھے، تو انہوں نے لائیو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے صرف آپ کو اپنے ملک کے ایک بیوروکریٹ، ایک افسر شاہی کا میں نے آپ کو خرچہ بتایا ہے۔ تو باقی یہ اخراجات اور کتنے یہ وصول کرتے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویورز ہماری دعا ہے اللہ پاک یہ کالعدم TLP والا اور جو گورنمنٹ کی طرح مذاکرات ہیں ان کو پرامن طور پہ حل کر دیں، ورنہ یہ سچویشن کسی بھی طرح ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو سے متعلق اپنے رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔